Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 2024 और 25 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर इस पे बात कर रहे हैं। हमने अपने एक मेहमान को पाकिस्तान से जो है दावत दी और कहा है कि हमारे नॉर्थ अमेरिकन नाज़रीन को जो है वो या बजट के बारे में बताएं। सैयद शफीक साहब हमारे साथ हैं। सैयद शफीक साहब जो हैं वो MQM बिजनेस फोरम के जो हैं प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं। शफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने साथ करने का। शफीक साहब, पाकिस्तान में हर दफ़ा बजट आता है, कभी हमने ये खबर नहीं सुनी कि ये बजट जो है ना ये पक्का आवाम के बेहतरी के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, सबको पता है, माशी तौर से भी और सिक्योरिटी हालात भी कुछ ख़ास नहीं है। आज भी पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से पे रोज़ एक ऐसी खबर सुनी जाती है जिससे पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो हम आज बजट पे बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब ने जबरदस्त धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने बड़े पॉइंट उठाए हैं इस बजट के ऊपर। हालांकि वो खुद जो है MQM जो है वो इस गवर्नमेंट की जो है लाइन्स है, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन दोनों बड़ी जमातों को शिकायत यह है कि हमसे इसको बनाने के दौरान मशवरे नहीं लिए गए। सबसे पहले ये बताएं कि आखिर जब आपको हुकूमत बनानी होती है तो आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इलाक़ करते हैं, लेकिन जब बजट बनाना पड़ता है तो फिर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बजट बना के अनाउंस कर दिया जाता है, उनसे मशावरात नहीं की जाती है। ये आप कब से पाकिस्तान में देख रहे हैं? क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? जी जी आसिम भाई, हम तो अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा से ही ये सब चीज़ें देख रहे हैं और आज तक उसमें फारूक सत्तार भाई ने भी इसी तरह की बात की कि हमने आज तक ये कोई रिवायती अंदाज का बजट है, इसमें कोई तब्दीली हमें ऐसा नजर नहीं है कि शायद इस साल का बजट जो है कदरे मुख्तलिफ होगा। और अनफॉर्चुनेटली ये भी ऐसे ही था, इसमें भी फ्यूडल लॉर्ड्स और जो जागीरदाराना निज़ाम है उसको सपोर्ट की गई है, उसको फेवर दिया गया है। और मैं तो खास तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से ये समझ रहा था कि जितना IMF का प्रेशर है और जिस तरह हम करीब करीब तक हम बैंकरप्सी में चले जाते हैं और उससे हम बच के निकले और फिर उसके बाद अब IMF की टीम भी बैठी थी बजट से पहले यहाँ पे, तो मैं समझा कि शायद इस तरह की शराइत होगी कि अब के वो जो सिस्टम है वो जो हमने एक तबके को नजरअंदाज, एक तबके को हमने छूट दी हुई है, वो छूट शायद इस दफा खत्म हो जाएगी। और इससे पहले भी मुख्तलिफ मीडिया पे चैनल्स पे हम जब भी बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हर वो आमदनी जो काबिल टैक्स है वो किसी भी जरिए से हासिल की गई हो, सनती जराए से हासिल की गई हो, तिजारत से हासिल की गई हो या ज़राअत से हासिल की गई हो, वो सब टैक्स के जुमरे में आनी चाहिए। मगर आप हमेशा जो है वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो शायद मौजूद से हटके हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसका एक बैकग्राउंड भी आपके नाज़रीन को जो है वो समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऐसा होने की वजह अगर मुझे 2-4 मिनट देते शायद मौजूद से इधर जाके मैं जी बिल्कुल। थोड़ा सा बात करूँ, मगर समझाने के लिए जरूरी है इसलिए कि आपका जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जिस पर आपकी डेमोक्रेसी जो चल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो आपके जागीरदाराना सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है उसके अंदर। और हमेशा वो उसको अपोज करते हैं और इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते और ना आने देते हैं, रेजिस्ट करते हैं। नतीजा ये होता है कि हर आदमी, आप हमेशा कहते हैं कि जी लोगों का हमने हर जगह कहा कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, लोगों को ज्यादा नेट में रहेगा है। देखिए मैं क्योंकि खुद एक ताजिर रहा हूँ और सनतकार रहा हूँ, तो ताजिरों के दरमियान बैठ के मुझे ताजिरों की जो खर्चात हैं या उन लोगों के खर्चात जो कारोबार से वाबस्ता है और क्या चाहते हैं, तो उनकी बात जो है ना मेरे ग्रास रूट लेवल से मैं देख रहा है वो चीजें। तो उनके हमेशा खर्चात होते हैं, एक दफा हम नेट में आ गए ना तो फिर हमारे पास बचने के जराए नहीं होंगे, हम फंस जाएंगे। और जबकि इसके बरक्स जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर अब मैं अगर इम्पोर्टर हूँ या मैं एक्सपोर्टर हूँ या मैं सनतकार हूँ, मेरी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। मगर अनफॉर्चुनेटली आप खुद एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, आपने सुना होगा फाइलर और नॉन फाइलर का सिस्टम। जी बिल्कुल, तो ये दुनिया में आप कहीं पे भी नहीं इस होता। चीज को आप दुनिया में कहीं नहीं है, 2 निज़ाम आप साथ चला रहे हैं। और मुझे मजबूरन ये होता है कि मेरे से बिल लेने वाला और इनवॉइस लेने वाला कोई नहीं होता, तो मैं मजबूर होता हूँ कि मैं अपनी इनवॉइस जो है किसी और के नाम पे XYZ के नाम पे फाड़ कर उसको ज़ाया कर दूं, खत्म कर दूं। नतीजा ये होता है कि मुझे भी वो सिस्टम जो आगे का है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता और मुझे भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद कानून के जुमरे में नहीं आते। ये मेरी मजबूरी है। तो आप जब तक इस सिस्टम को, जिस पर आपकी डेमोक्रेसी बेस कर रही है, इन माय ओपिनियन, आप जब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे ना, ये रिवायती बजट जो है ना आपके, इनका भी मैं समझता हूँ इनका मदावा कोई नहीं हो सकता, इनका मुतबादल कोई नहीं हो सकता। ये हमेशा रेजिस्ट करेंगे, ये हमेशा उन चीजों को आने से रोकेंगे। आप ये देखें कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, उनकी तकलीफ का जो एक हिस्सा था, और वैसे भी जो रियलिटी है वो भी यही है कि ये शहर जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, मैं कराची की बात करता हूँ आपके साथ,
جو سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے, جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کے خزانے میں, اس شہر کی جو حالت ہے اس وقت, شاید کراچی پاکستان کے بدترین شہروں میں اس کا شمار آپ کر سکتے ہیں. یہاں بیسک نیسیسٹیز آپ کو 77 سال آزاد ہوئے ہو گئے, آپ وہی مسئلہ جو میں پیدا ہوا تھا جب سے میں سنتا آ رہا ہوں, آج تک وہی مسئلے میں سن رہا ہوں, اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. وہی تعلیم کا مسئلہ, وہی صحت کا مسئلہ, وہی بجلی پانی گیس کا مسئلہ, وہی روڈ کا مسئلہ, یہ سب مسئلے جو ہے نا آج تک آپ کو 77 سال آزاد ہوئے ہوگا. آپ کسی کے درمیان بیٹھیں گے, کوئی اور دوسری کنٹری کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کے حالات جاننے کی کوشش کریں, تو آپ کا سب شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم 77 سال سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکے اور ان سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ان اقوام کے ساتھ جو ہمارے بعد آزاد ہوئی, آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جملہ بھی کہا تھا انگریزی کا, دیر ڈبل دیر اوے. تو آپ کی نیت اگر ہوگی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی تو یقیناً راستے بنتے چلے جائیں گے. مگر جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے تو مسئلے اپنی جگہ رہیں گے. آپ کی معیشت پر قرضوں کا بوجھ آتا چلا جا رہا ہے, آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے پاس ترقیاتی اخراجات کرنے کے لیے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. آپ نے ایک سسٹم جو بنا دیا صوبوں کا اور وفاق کا جو سسٹم ہے, اس میں آپ کا آلموسٹ تقریباً سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ صوبے اپنے پاس لے جاتے ہیں. پھر جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ جو سسٹم ہے, جو آپ کا وہ کمیشن بنا ہوا ہے, اس میں وہ جب پیسے نکل کے جاتے ہیں تو وہ سی ایم ہاؤس میں جا کے پارک ہو جاتے ہیں. اس سے آگے وہ سی ایم کو جو لوکل گورنمنٹس کو اس کو دینا چاہیے, گراس روٹ لیول تک وہ پہنچنا چاہیے, وہاں تک نہیں پہنچنا, اور سی ایم ہاؤس سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, جس کو چاہے وہ دے دے, جس کو چاہے نہ دے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظام جو انصاف اور مبنی ہونا چاہیے تھا, یہ اس کو آپ کہتے ہیں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنا پر یہ چلا گیا. جس کو چاہے پیسوں سے نواز دیں, کوئی حساب لینے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی میں کل پرسوں ایک خبر دیکھ رہا تھا, کتنے ہزار امپلائیز آج بھی آپ کے جو سندھ کی خاص طور پہ جو اسکول ہیں اس میں 60,000 کے قریب پوسٹ امپلائمنٹ ہوئی ہے, جس کی خبر کی میں نے پڑھی تھی. خدا جانے اس کا ذریعہ صحیح تھا یا غلط تھا, مگر عام طور پہ آئے دن ہم یہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں, اور ہم مختلف چینلز پہ رپورٹس بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وڈیروں کے اوتاق بنے ہوئے ہیں, وہاں جانور بنے ہوئے ہیں, وہاں اسکول نہیں ہے. ان میں ٹیچرز تو پوسٹ ہوتے ہوں گے, ان کی ہوتی بھی ہوگی سب کچھ ذمہ داریاں وہاں پہ, مگر نہ وہاں ٹیچر نظر آتا ہے, نہ وہ ذمہ داری پر آتا ہے, تنخواہ ضرور لیتے رہتا ہے. تو آپ جب بجٹ بناتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, عوام کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے, پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں دبا ہوا ہے, ہمیں قربانی دینی پڑے گی. بات یہ ہے کہ قربانی کی ابتدا سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے. میں جب اگر سنسیئر ہوں گا, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ کے قربان کروں گا, تو پھر آگے میں دوسرے کو بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ بھی قربانی دیجیے, میں قربانی دے رہا ہوں. تو آپ اپنے اخراجات میں کٹوتی کرنے کو تیار نہیں ہے. پی ایم ہاؤس کے اخراجات میں آپ نے اضافہ کر دیا, آپ نے جو دیگر اخراجات تھے اس میں کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں, ہم ایک چیز کو بڑے وسوخ سے کہتے ہیں, اور سب چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا, مختلف جو ماہر معاشیات ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ جی پی آئی اے اتنے خسارے میں چلا گیا, اسٹیل مل کا جو تھا وہ یہ اثر ہو گیا, اور ریلوے جو خسارے میں ہے, اور یہ گورنمنٹ کارپوریشن جو ہے وہ سارے خسارے میں. ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پتہ نہیں اس طرف کی لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. میں یہ بتاتا ہوں, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سیاسی حکومت آتی ہے, وہ آتے اپنے ورکرز کو نوکریوں سے نوازنا شروع کرتی ہے, اور بلا وجہ کی نوکریاں آپ ان کو بانٹتے ہیں. ایک ڈی سی کے پاس, ایک اے سی کے پاس 8-8, 10-10, 12-12 مالی اور 6-6 ڈرائیور, اور اسی طرح وہ پٹے دار, اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک فوج ہوتی ہے ملازمین کی, جو 12-15 ذاتی ملازمین کی فوج دے کے چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا خادم ہے, آپ کا ملازم ہے, جو سرکاری نوکر ہے. مگر ہماری کیونکہ سسٹم یہ چلا رہا ہے گھوڑا پیچھے انگریز کا سسٹم, تو ہم نے اسی انداز میں چلا دیا. وہ خادم نہیں بنتا, وہ ہمارا حکمران بن جاتا ہے. اور وہاں جا کے عوام جو ہوتی ہے, وہاں جا کے اس کے سامنے سر کر کے بات کر رہی ہوتی ہے. کون سے سر کر کے بات کرنا چاہیے اس کو؟ سر بتائیں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں, میرا کام ہے یہ, میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا, میں یہاں اس جگہ تعینات ہوں آپ کی خدمت کے لیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو امپلائمنٹس آپ جنریٹ کرتے ہیں خواہ جی, وہ آپ کی بجٹ پر, آپ کی معیشت پر ایک بوجھ بن جاتی ہے. آپ کے پاس اعداد و شمار اسٹیل مل کے ہوں گے, آپ کے پاس اعداد و شمار پی آئی اے کے ہوں گے, آپ کے پاس اعداد و شمار جو ہے وہ ریلوے کے ہوں گے یا دیگر کارپوریشن کے ہوں گے. آپ کے پاس کسی پروونشل گورنمنٹ کے اعداد و شمار نہیں ہوں گے کہ کتنی امپلائمنٹ کی ضرورت تھی, کتنے ملازمین کی ضرورت تھی, اور کتنے ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں آپ نے. اسی طرح فیڈرل کے بھی آپ کے پاس کتنے ملازمین کی ضرورت ہے اور کتنے ملازمین آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. یہ سیاسی بنیادوں پر کیے ہوئے ہیں. آج شفیق صاحب یہ تو ایک منٹ میں فنش کر جی دوں, جی بس مجھے ایک جی چیز اور دے دیں. آپ کے سامنے دنیا کی وہ ایئر لائن جس کی مثال تھی, اور وہ نامی گرامی, اس کی کئی بیبیز ہیں جو آج بڑے بڑے ٹائکونز بن گئے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے سنگاپور ایئر لائن ہے, ایمریٹس ایئر لائن ہے, اور دیگر ایئر لائن ہے. آج وہ اپنے بیسا کے اوپر کھڑی ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے وہاں میرٹ کا خون کر کے سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایئر لائن تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اور یہ آپ کو ہر محکمے میں اور ہر جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ قرضے لے کر اپنی معیشت کو چلائیں گے, آپ کی برآمدات. اب ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں, کہ جو انہوں نے ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کریں, آپ کی جو ریمیٹنسز آتی تھی, سپوز میں نے $50,000 کی ایکسپورٹ کی, معافی چاہتا ہوں, $50,000 کی میں نے ایکسپورٹ کی, میری مائش والی $50,000 تھی, 50,000 کی ریمیٹنس میرے اکاؤنٹ میں آئی. تو جب وہ ریمیٹنس میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو گورنمنٹ بینک جو ہے اس میں سے 1% ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے اور میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتا ہے. یعنی خود بخود میرا ٹیکس 1% کٹ جاتا ہے, وہ فورین فائنل ہوتا ہے. میں کسی کو جواب دینی, میں سکون سے اطمینان سے اپنا کام کر رہا ہوں. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جہاں جو ٹیکس ریٹ میں آتا ہے وہ اپنے آپ پر ایک برڈن اور ایک ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا.
تو آپ نے جب اس کے اوپر یہ کر دیا کہ نہیں جی وہ 1% تو ڈیڈکٹ ہوگا سو ہوگا, اب آپ کی پوری آمدنی کا حساب ہوگا, آپ کے نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کا اسسمنٹ ہوگا. وہ اسسمنٹ جو ہے وہ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا نقصان کرے گا, آپ کی ریمیٹنس بہت پرابلم ہو جائے گی, لوگ ابنڈنٹ وائسنگ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تاجر ہونے کے حیثیت سے, سرکار ہونے کے حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ جو چیز وہ $100 کی بیچتے تھے, اب وہ انوائس میں دکھائیں گے کہ وہ $50 کی بیچ رہے ہیں, اپنے منافع کو کم دکھانے کے لیے. منافع کم دکھانے کے لیے ٹیکس کم دینا پڑے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں جو ریمیٹنسز آ رہی تھی, ایکسپورٹ آپ بڑھانے کی بات کر رہے تھے کہ جب $30 بلین تک ہمیں جانا چاہیے اور 35 بلین تک جانا چاہیے, مجھے تو لگتا ہے واپس آپ 22-23 بلین پر آ جائیں گے اس طرح کے کام اگر آپ کریں گے تو. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. جی پلیز. شفیق صاحب, ہم آگے چلنے سے پہلے جو ہے فاروق ستار صاحب جو ہیں ان کی جو دھواں دھار تقریر تھی اس کی کچھ کلپ دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو, اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بحث کریں گے. اسٹیٹس کو کی کوک سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے. ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے, اس بات کو میں مانتا ہوں, لیکن where there is a will there is a way. اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کم از کم اس اسٹیٹس کو سے ہمیں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے, 77 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے, کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا, یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے, 77 سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلیکا ہے. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال 2024 اور 2025 کا بجٹ ہے. تو ٹریڈرز بھی ریلیکٹنٹ ہے رجسٹریشن کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہونا ہے, ہراسمنٹ ہونی ہے. آپ لگا دیں نا اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں ڈی جی فوڈ ہے سندھ میں, یہ میں سندھ گورنمنٹ کی, انہوں نے جو بچے ہائر کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایم بی اے ہیں, وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, انہوں نے ہائر کیے. بس میں ختم کروں. اسپیکر صاحب, فوڈ سیکٹر میں انہوں نے والنٹیئرز ہائر کیے پڑھے لکھے, اور الحمدللہ اب وہاں کا ریونیو ان بچوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے. یہ نوجوانوں کو ہمیں امپلائی کرنا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے, انہیں قرضے دینے چاہیے, مفت زمینیں دینی چاہیے, ان کو روڈ میپ دینا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ وہ گائیڈ کرے کہ کہاں انویسٹ کرے. یہ سارا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر کو خدا کے لیے اب ایگزمپشن ٹیکس, ان کے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ارادے بہت سارے ہیں لیکن اس کی منصوبہ بندی, روڈ میپ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایکسپورٹ سپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہے. گورنمنٹ کے اخراجات کتنے کیسے کم ہوں گے اس کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ لیس اینڈ لیس ڈیپینڈنس آن بینک بورنگ. بینک بورنگ 2000 ارب کی کر, 2000 کا خسارہ ہے بجٹ ڈیفیسٹ, 2000 کی بینک بورنگ کر لی, یعنی جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ سود میں واپس کر رہے ہیں. تو اب اس کو کیسے, اس وشیس سائیکل کو کیسے بریک کریں گے؟ سرکولر ڈیٹ کی وشیس سائیکل کو کیسے بریک کریں گے؟ کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ وسائل کہاں سے جنریٹ کر, جو ان ٹیپڈ ریسورسز ہیں, جو بڑے وڈیروں, جاگیرداروں, عمرہ, رؤوسا, ان کی آمدنیوں پر ٹیکس لگانا. اسپیکر صاحب, جدید آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ویب 3, میٹاورس, بلاک چین. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ماشاءاللہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا, 10 لاکھ کا کورس فری میں پڑھا رہے ہیں. 1 سال میں یہ بچے انشاءاللہ جب فارغ التحصیل ہوں گے, باہر آئیں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ماہانہ 15 لاکھ کی تنخواہ, یہ جائیں گے 6 ارب ڈالر کا زر مبادلہ یہ بھیجیں گے. جب کراچی سے یہ تجربہ ہو سکتا ہے تو گورنر ہاؤس پنجاب میں بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے, پھر گورنر ہاؤس کے پی کے میں بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے, پھر گورنر ہاؤس بلوچستان میں بھی یہ تجربہ ہو سکتا ہے. اسے تو تمام ریاست کے اداروں, ستون کو اون کرنا چاہیے اس طرح کہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ چوکا, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ ون ون سچویشن ہے. بچوں میں انویسٹ کریں, ان کے اوپر لگائیں,
watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था आखिरी में जो था कि जब उन्होंने एक अच्छी बात की कि जनाब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को जो है वो शामिल किया गया, तो मैं हैरान रह गया कि सबने तालियां बजाई। तो मैंने कहा यार देखो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो पता चला कि शहंशाह साहब आ गए थे मादरत के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो ये तालियां उसके लिए बज रही थी, वरना तकरीर को कौन सुनता है। तो पाकिस्तान का अलमिया भी यही रहा है कि, और अफसोस भी होता है कि अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे भी और भी सवालात करने, लेकिन जो एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक जो सवाल होता है कि अमीरों पे टैक्स का क्या मतलब होता है। हमने देखा इवन अगर हम डीएचए की बात करें, हम अस्करी की बात करें, हम हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें, इवन हम एक आम घर बेचते हैं तो उसमें भी अगर वो 5 करोड़ का बिकता है तो 3 करोड़ या 2 करोड़ कैश होते हैं और बाकी जो है बैंक ट्रांजैक्शन होती है। ये जो एक आर्टिफिशियल पाकिस्तान में एनवायरनमेंट चल रहा है हाउसिंग के ऊपर, ये भी एक अमेरिका में समझता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसे जो है वो जमा करता है टैक्स से, जो कि आप घर खरीदते हैं, घर बेचते हैं, या हर साल जो आपके घर पे जो गवर्नमेंट बताती है कि जनाब असेसमेंट करके कि ये घर जो है ये $1 मिलियन का है और इस पे आपने $7,000 टैक्स देना है। ये फिक्स है, कहीं बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं नहीं होता है, दूसरे टैक्सेस होते हैं। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए के घर हैं और उधर टैक्स कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। घरों पे जो है वो टैक्स नहीं है, लेकिन हम बिजली के बिल में देखते हैं अदर टैक्स। मेरा ख्याल है कि अगर आप इंटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान के बिजली के बिल को चैलेंज कर दें तो जो इसका चेयरमैन है सबसे पहले तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो सलाखों के पीछे जाएगी कि जिस तरीके से मतलब वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो अंग्रेजों के जमाने में भी शायद उस तरह के टैक्सेस नहीं लिए जा रहे थे जिस तरीके से बिजली के बिलों में टैक्स लिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फारूक सत्तार की तकरीर पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें, और उसके बाद जो है ये जो मैंने घरों के टैक्स के बारे में बात की, ये भी हमारे नॉर्थ अमेरिकन लोगों को बताया जाए कि क्योंकि यहाँ पे तो आप एक गरीब आदमी भी अगर $2,000 कमा रहा है वो भी टैक्स देता है, जो $2 मिलियन बना रहा है वो भी टैक्स देता है। जी आसिम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं उस माशरे के साथ हमारा कोई कंपैरिजन या मवाजना नहीं है। ये जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि जी मईशत डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है वो निजात का सबब है और जमहूरियत में ये फायदा है और जमहूरियत में वो फायदा है। बात ये है वो जमहूरियत में PhD किए हुए हैं और हम अभी केजी और नर्सरी के स्टूडेंट हैं उसमें, और हमें उस मकाम तक पहुंचने में हमारा तो डेमोक्रेटिकल सिस्टम तबकाती निज़ाम में बटा हुआ है, लिसानियत पर बटा हुआ हो या मजहबी मुनाफरत के ऊपर जो है वो बेस करता हो या इलाकाई सरदारी सिस्टम पर बेस करता है, तो हम तो उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें वो जो एक नेशनल एक पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, जो आपके साथ वतन से एक मोहब्बत होनी चाहिए और वतन के नाम पर आपका जो सब कुछ होना चाहिए, वो हमें नजर नहीं आता। नतीजा ये होता है कि एक खिचड़ी बन के आप असेंबली में पहुंचते हैं और वहाँ अपने अपने मफादात को सामने रख के आप बात करते हैं। बात यह है कि आपके यहाँ जो सिस्टम है, देखिए मैं बहुत अच्छा सनतकार अगर हूँ और मेरे पास जो है वो सनतें हैं और मैं उसमें माल बनाने की कोशिश करता हूँ, बेहतरीन रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ, बेहतरीन, तो मुझे यकीन फिर माल भी अच्छा निकलना चाहिए, मेरी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं आ रही है। तो इसकी क्या वजह है कि जी मेरे पास लेबर बहुत अच्छी है, स्किल्ड बंदे हैं, मेरे पास जनाब जो है रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है और फिर भी मुझे नताइज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी मशीनरी है, मेरा जो निज़ाम अंदर चल रहा है वो फसूदा है और वो उसके मुताबिकत नहीं रखता। नतीजे होता है जो मुझे नताइज चाहिए मुझे नहीं मिल रहे। इसी तरह आपका जो हुकूमती सिस्टम है वो आपने, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू की थी कि उसमें मेरिट खत्म हो गया, मेरा बच्चा यहाँ 85% लेके मार्कशीट अपनी घूमता रहता है, उसे एडमिशन नहीं मिलता, और दूसरे शहर का कोई बच्चा के 50% पे यहाँ इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। सरकारी मुलाजमतों में आपके कोटे खत्म हो गए। देखिए ये जो माशरती नाइंसाफी है ना, ये खत्म नहीं हो सकती, ये दबाई नहीं जा सकती खत्म, सॉरी मैं गलत कह गया, दबाई नहीं जा सकती। एक वक्त आएगा कि ये किसी और अंदाज में फिर ये निकल जाएगा और फिर ये बात जो है ना ये काबू से बाहर होगी, कंट्रोल में भी नहीं होगी, क्योंकि आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा कि मायूस हो गए जो है, जो आपके मुल्क का मुस्तकबिल थे, जिन्होंने आइंदा आने वाले वक्त में इसकी बागडोर जिम्मेदारियां संभालनी थी, वो बच्चे पाकिस्तान से मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इसलिए चले गए कि उनको शायद आपका मुस्तकबिल जो था वो ताबनाक नजर नहीं आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम तैयार करते हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी तालीम के ऊपर। आपको पता है कि एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है पाकिस्तान में। या तो आप स्कूल में चले जाए, वहाँ वो पीले स्कूल जिसे कहते हैं सरकारी, वहाँ मुलाजमत भी कोई नहीं होती। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, प्रेस क्लब पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था, यही मीडिया का कोई बंदा वो माइक लेके चला गया वहाँ पे और कैमरा लेके साथ चला गया और उसने पूछा
صحیح طرح بتاؤ تو صحیح مجھے کہ آپ کس بات کہتے ہیں. صحیح ہم تنخواہیں ہماری نہیں بڑھی, ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں تنخواہیں بڑھوانی ہے اپنی, اس لیے پریس کلب کے سامنے جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ ٹیچر ہیں تو اس لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا صحیح, تو تھوڑا سا میں اپنی نالج کے لیے پوچھ لوں کہ سوالات آپ سے بنا پوچھو. پاکستان کا قومی ترانہ کیا ہے ذرا سنا دیں گے؟ پاکستان کا قومی ترانہ نہیں آتا تھا. ایک ٹیچر سے پوچھا آپ ٹیچر ہیں, آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں سائنس پڑھاتا ہوں. ہم نے کہا اچھا پانی کا فارمولا کیا ہے وہ بتا دیں. بولا کتاب سے دیکھ کر پڑھاؤں, ایسے میرے کو تھوڑی پتا کہ کیا ہے. تو جس قوم کے بچے آپ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ نتیجہ واپس آپ کو کیا ملے گا؟ ویری انفارچونیٹ. ہم بڑے بدقسمت ہیں اس معاملے میں. اور یہ جو آپ طبقاتی فرق کی بات کریں, امیر تر اور غریب تر, اس لیے کہ آپ کے پاس انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے نا وہ اس کی بھرمار ہے آپ کے یہاں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کے پاس جو ہے نا, اب آپ بجلی کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ عالمی عدالتی نظام میں بھی چلے جائیں وہاں جا کے, تو وہاں بھی آپ نے جو پہلے ماضی میں فیصلے کیے, جس آئی پی پیز آپ کہتے ہیں, جن نظام پر جن شرائط پر آپ نے وہ قائم کیے, اس کی وجہ سے آپ کا ایک سرکولر ڈیٹ جسے گردشی خطرہ بھی کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ سسٹم جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ بجلی کا ریٹ بڑھائے چلے جا رہے ہیں, دیگر اور وجوہات کی بنا پر بھی بڑھائے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے مختلف قسم کی خبریں سنوں گی, خاص طور پہ کے بی کے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہیں, اور کہ لوگ اب بل نہیں دے رہے بجلی کے اور ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے, تو وہ اب سڑکوں پہ آ رہے ہیں, وہ گریڈ اسٹیشن میں جا رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے کہ اب وہ بجلی کی جو ریٹ ہے, وہ جو نرخ ہے, وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا. بجلی آپ کی ضروریت زندگی میں شامل ہے. اگر بجلی نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا, آپ کو پانی نہیں مل سکتا, آپ کے دیگر کام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا بجلی کے بغیر. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب بل دینے سے قاصر ہیں, ضرورت ان کو ہے, تو ان کے بچے جب لگتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا, وہ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. تو آپ اتنے ایک چیز کی کھاد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کی قیمت میں آپ اتنا اضافہ کرتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا پاکستان سے باہر کہ آپ کی جو کرنسی جو ہے وہ اس وقت ایکسپورٹ کے لحاظ سے اتنی فیور میں آ گئی ہے کہ آپ کو پورے ریجن میں $1 کے عوض اس وقت جو ہے وہ 270 اور 272 روپے آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کو تو ایکسپورٹ بورڈ پر جانی چاہیے. کہا جی آپ کہہ تو صحیح ہے, مگر ہم ریجن میں بہت ساری چیزوں میں بہت ایکسپینسو ہیں. ہم بجلی میں بہت ضروریات دیگر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس میں ہم ایز کمپیئر ٹو ادر نیبرنگ کنٹریز ہم اتنے مہنگے ہیں کہ ہم جب اپنی لاگت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اپنی ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو ہماری شاید ان سے بھی مہنگی ہمیں پڑتی ہے. اور کاسٹ آج بھی وہی ہماری جو جس حساب سے ہمارا تناسب تھا ایکسپورٹ کا, تقریباً وہی $1 بلین $2 بلین مائنس پلس جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے. تو ہم اس میں اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو تھا اس میں ہماری کمی نہیں آ سکی. ہمیں ڈالر کے پیسے اتنے ضرور مل رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو قیمت ہے ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے اپنے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی کہ آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں. اور مستقبل انہوں نے نوجوانوں کو کہا, اور میں بھی صرف اس وقت اگر امید رکھتا ہوں تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اگر کوئی اس وقت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے تو صرف میرا یوتھ ہے, میرا نوجوان ہے جو شاید اتنا کرپٹ. لیکن شفیق صاحب ڈالر کی آپ بات کر رہے تھے نا, آصف بھائی ایک منٹ, آپ نے امریکہ کی مثال دی تھی کہ $1 بلین کا اگر گھر بک رہے تو $7,000 ٹیکس دینا پڑے گا. آپ کے طبقاتی فرق یہ ہے کہ میں ٹیکس کی چوری کرتا ہوں اور میں اس کو ساتھ ملا کے کرتا ہوں جو اس کا ذمہ دار ہے, جو اس ٹیکس کا نگراں ہے, جس کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, میں اس کو ساتھ ملا کے چوری کرتا ہوں. تو ایک عام آدمی جو ہے جس کو ساتھ نہیں ملاتا ہے اس سے پورا ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طبقاتی نظام کے فرق سے معاشرے میں جو ہے نا وہ نظام عدل جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. جس کو جہاں ہونا چاہیے اس کے حساب سے وہاں نہیں ہے, وہ ٹیکس چوری کر کے اب یہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جو صحیح ٹیکس دے رہے ہیں وہ بیچارہ مڈل کلاس بنا کھڑا ہوا ہے, اس کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں. تو یہ جب تک اس میں اصلاحات نہیں ہوں گی, ایک نظر سے سب کو دیکھا نہیں جائے گا, آپ برابری کی بنیاد پر نہیں کریں گے سارا کام, تو یہ دوڑ لگی رہے گی اور ہر آدمی پہ چوری کے پیچھے چلا جائے گا. تو شفیق صاحب آپ جنت والی باتیں کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے ابھی 100 سال لگے گا, وہ اس طرح کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. کیونکہ ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر جو ہے, رول آف لا جو ہے وہ ملک کی ترقی کا ضامن بنتی ہے. لیکن بدقسمت ہماری ایسی ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. تو پروگرام جو ہے وہ اتنی تیزی سے ٹائم ختم ہوا ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ عدنان خان بھی ہیں جڑے ہوئے, اور ان سے بھی میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے جو ہے کچھ ان جو بجٹ ہے تھوڑا سا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس بجٹ کو دیکھتے ہیں. جی عدنان بتائیے. السلام علیکم عاصم بھائی, السلام علیکم سعید بھائی. آج کی 40-45 منٹ کی تقریر فاروق ستار بھائی کی آن دا فلور, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی شاندار. انہوں نے بہت واضح الفاظوں میں جو بھی اس نظام اور جو بھی آنے والے بجٹ میں خرابیاں تھیں بہت شائستگی سے بیان کر دی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن ہی مزید نیپرا نے پاور ڈویژن کو خط لکھ کے گھریلو صارفین پہ اضافی $1,000 فکس چارجز الیکٹریسٹی میں بڑھانے کی جو ہے ریکویسٹ بھیج دی ہے, جو کہ نیپرا نے پاور ڈویژن کو بھیج دی ہے, اور وہ جلدی منظور کر کے آنے والے یعنی کمنگ منتھ جولائی سے تمام گھریلو صارفین پہ اپلیکیبل ہوگی.
ہمیں اس وقت شدید جو اس وقت اکانومک کرائسس جو ہمارے پاس ظاہر ہے، جیسے کہ سعید بھائی نے بتایا، ہماری ایکسپورٹس سب سے زیادہ جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، ویلٹیلیٹی کی مد میں جو ہے ہم لوگ اس سے بالکل آؤٹ آف بجٹ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ گھریلو صارفین اور باقی دیگر کمرشل صارفین پہ بہت بجلی کا بوجھ، اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ سولر پینل یا گرین انرجی ونڈ ٹربائنس کی انسٹالیشن کے اوپر کام کرے، نہ کہ مزید اضافی ٹیکسز لگا کے مہنگا تیل خرید کے تیل سے بجلی پروڈیوس کر کے اضافی ٹیکسز دیے جائیں. مجھے اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل نظر نہیں آتا. آج کی فاروق بھائی کی تقریر شاید پھر وہ صرف لائبریری اور آرکائیو کا حصہ بن کے رہ جائے گی، کیونکہ اتنی شدید بڑی تقریر میں جو چند ایک اہم نکات تھے، جس میں جو ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا، اور دوسرا پاور اور الیکٹریسٹی پرائسز کے اوپر بڑا ان کا فوکس تھا. اور اتنا سب کچھ بولنے کے بعد بھی آج ہی نیپرا نے جو ہے پاور ڈویژن کو یہ سمجھی بنا کے بھیج دی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں جو SIFC اور دیگر اس طرح کے ادارے بنائے جا رہے ہیں، جس سے فورن ایکسپورٹس یا فورن انویسٹمنٹس کو فروغ دینے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان اداروں کے بجائے ایسے ادارے بنائے جائیں جو ایگزسٹنگ لوگ یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جو صنعتیں لگی ہیں، ان کو بند ہونے سے بچایا جا سکے، نہ کہ ابھی سب فوکس کیا جائے کہ مزید فورن انویسٹمنٹ منگوائی پاکستان کے آنے کے لیے حالات سازگار کیے جائیں. تھینک یو بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. شفیق صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نارتھ امریکن ناظرین کے ساتھ آپ آخر میں کلوزنگ ریمارکس دیں اور کچھ اس بجٹ کے بارے میں کوئی خاص چیز ایسی بتائیں کہ آپ کو لگے کہ یار کہیں نہ کہیں تو کوئی کسی کو ریلیف ملا ہے، یا بجٹ بالکل ہی جو ہے اس وقت جو ہے وہ عوام کے سر پہ لا کر تھوپ دیا گیا. کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے انفارچونیٹلی عاصم بھائی مجھے کوئی ریلیف ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی طبقہ جو ہے وہ اس بجٹ کے آنے سے خوش ہوا ہو گیا کہ ہمیں بہت زیادہ ریلیف مل گیا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ مجھے ایسی کوئی چیز جو ہے اب تک جو میں نے کھنگا لیا بجٹ کے اندر، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. طبقاتی نظام کا فرق اپنی جگہ واضح ہے. آپ نے وہ تنخواہ دار جس کو جو 5 لاکھ روپے تھا، یہ بھی وضاحت کی انہوں نے اپنی تقریر میں فاروق بھائی نے، اس کو بھی 22,500 روپے ٹیکس ایڈیشنل دینا پڑے گا. جس کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے وہ بھی آپ نے، تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. ایک آدمی جو 20 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہے وہ بھی 22,500 روپے زیادہ دے گا، اور ایک آدمی جو 5 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہے پورے سال میں، وہ بھی 22,500 روپے. تو یہ سریعت جاتی ہے تنخواہ دار طبقے پر آپ ٹیکس کا بوجھ ڈال دیں. وہ جو ایک ہمیشہ ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آمدنی جو ٹیکسیبل حدود سے اوپر چلی جائے، جہاں ٹیکس لاگو ہو جائے، اس کو ٹیکس لے کے آنا چاہیے. یہ صحیح ہم زیادتی ہے کہ آپ نے ایک طبقے کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اور یہ جب تک آپ دیکھیں، آپ نے ایسے ہرڈلس کریٹ کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ایوان میں ہر آدمی، ایک عام آدمی، میں کہتا ہوں اس ایوان میں آنا چاہتا ہوں اگر میں، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. یا تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہو، ایک عام آدمی اگر یا انڈیویجل کیپیسٹی میں آنا چاہے تو اس کے لیے ممکنات میں سے نہیں کہ وہ الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی تک پہنچ سکے. بلیو می کہ ایسے حالات آپ نے کلیئر کر دیے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے تو آپ کو الیکشن کمپین پر خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو جو وہ لوگ جو جن میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اگر وہ آپ کے ملک کا ایک دستوری اسمبلی کا حصہ بننا چاہیں تو وہ نہیں بن سکتے. آپ نے سسٹم ایسے بنا دیے. تو جب تک آپ وہ ڈیموکریسی جب تک وہ نہیں لے کے آئیں گے جس میں ایک کسان کا بچہ بھی جو ہے وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ سکتا ہے. کتنے آپ کے UK کے پرائم منسٹر اور ان کی مثالیں ہیں، امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی مثالیں ہیں کہ کوئی لوہار کا بچہ تھا تو کوئی کسان کا بچہ تھا. ایسے لوگوں کو جب اوپر آنے کا موقع دیں گے تو صحیح معلوم ہو. شفیق صاحب، میں کلوز کر رہا ہوں بس اپنا پروگرام میں. ایک تھوڑا سا شارٹ اس میں بتا دیجیے گا، کیا واقعی مسلم لیگ نون نے دوسری جماعتوں سے مشاورت نہیں کی اور یہ ٹیکس جو ہے وہ نازل کر دیا عوام پر؟ دیکھیں، اس میں تو سب کو کوئی شکایت ہے. اگر نہیں ہوتا تو اسمبلی میں تقرری نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے انہوں نے کہا بھی کہ ہم غریب جماعت ہونے کے ناطے، مگر ہمارا کہیں یہ بائنڈنگ نہیں تھی کہ ہم جو فیکٹس اور ریالٹیز ہیں ان پر ہم بات نہیں کریں گے، ہر جگہ سپورٹ کریں گے آپ کو. جو فیکٹس ہیں، کیونکہ MPM جو ہے وہ ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی نمائندہ ہے خاص طور پہ، تو اس نے وہ چیزیں جن سے اس طبقے کے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ خدشہ تھا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو انڈائریکٹ ٹیکس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ماچس کی ڈبی پر ابھی بھی اگر 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے تو غریب بھی 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے. پیٹرول آپ جو دے رہے ہیں ابھی بھی اگر 300 روپے 250 روپے 350 روپے لے رہے ہیں تو غریب بھی اسی ریٹ میں دے رہے ہیں. اس کو بھی جو ٹیکس ہے وہ غریب بھی اتنا دے رہا ہے، ابھی بھی اتنا دے رہا ہے. تو ہمیشہ دنیا میں ایسی چیزوں کو جب آپ یہ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن پر آپ فوکس کرتے ہیں. وہ لوگ جو ایک طبقے میں عمرہ بھی شمار ہوتے ہیں ان کو ٹیکس بڑھا کے لیا جاتا ہے. وہ عام آدمی اور غریب طبقہ جو ہے اس پر اسی حساب سے ٹیکس دیا جاتا ہے تاکہ نظام جو ہے وہ برابر ہے، لوگ مشکلات کا شکار نہ ہوں. بالکل ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے پاکستان کے اندر 2024 اور 2025 کا جو ٹیکس تھا اس پر بحث کی. یقیناً ٹائم بہت تھوڑا تھا اور بجٹ جو ہے وہ ابھی ہلکے لوگ جب پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد چیزیں نکال لیں. جیسے فاروق ستار صاحب نے جو تقریر کی اس میں بڑا کلیئر بتایا گیا تھا کہ یہ بجٹ آپ نے باقاعدہ پاکستان کی عوام پہ تھوپا ہے. اس پہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. پاکستان ایک ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں یہ مشکل حالات جو ہیں 75
साल से तो हैं, क्या 76 साल और फिर 100 साल तक रहेंगे? कब खत्म होंगे? मैं और आप सब जो है इंतजार कर रहे हैं कि हम एक खुशहाल पाकिस्तान कब देखेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम वाशिंगटन नाइट शो, और हमारी कोशिश यही होती है कि इसमें हम पाकिस्तान के अंदर से उन लोगों को अपने प्रोग्राम शो में लें जो डायरेक्ट जो है इस सियासत को, इस मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर माहौल होता है, हालात होते हैं, उसको जो है जानते हैं। तो शफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे नाज़रीन को जो है आपने कुछ फैक्ट्स बताए। अगले हफ्ते तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.